बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 15 का आगाज होता है। और अल्लाह ताला इसमें इरशाद फरमाते हैं, वयसअलूनक अनिल जिबाली फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा। और वो तुमसे पहाड़ों के बारे में सवाल करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि वो आपसे क्यामत के बारे में बात करते हैं कि क्यामत के रोज ये पहाड़ बाकी रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप कह दें मेरे रब इन्हें उड़ा कर बिखेर देगा, रेजा रेजा करके देगा, और हवा में उड़ा देगा रेजा रेजा करके। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हाक्का में, फ़इज़ा नुफ़िक़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा। जब सूर में फूंका जाएगा, एक बार फूंकना, और जमीन और पहाड़ों को उठाया जाएगा और दोनों टकरा दिए जाएंगे। एक ही बार टकरा देना। और जिस दिन जमीन और पहाड़ कांपेंगे और पहाड़ बुरबुरी रेत के टेले हो जाएंगे, और जिस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की मानित होंगे और पहाड़ धुंकी हुई रंगीन ऊन ऊन की तरह हो जाएंगे। वसुय्यरतिल जिबालु फकानत सराबा। और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो सराब हो जाएंगे। यानी ऐसे लगेगा जैसे सराब, जैसे दश्त के अंदर पानी है, होके वो रेत जिस तरह से, इतनी रेत बन जाएंगे। फयदरुहा क़ाअन सफ़सफ़ा। फिर उन्हें चट्टियल मैदान बनाकर छोड़ देगा। यानी पहाड़ों की बुलंदियों की जगह हमवार सीधा मैदान अल्लाह ताला बना देगा। क़ा कहते हैं चट्टियल मैदान को, जो बिल्कुल सीधा हो, हमवार हो, सफ़सफ़ा हमवार हो, जिसके अंदर कोई ऊंच नीच ना हो, कोई गड्ढे ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज लोग चमकदार खाकस्तरी रंग की साफ सुथरी टिकिया जैसी जमीन पर इकट्ठे किए जाएंगे, जिस पर किसी के लिए कोई निशान या नशीब व फराज नहीं होगा। बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल साफ सुथरी, जिसमें कोई निशान, कोई चीज ना होगी जिसकी ओट में इंसान छुप सके। ला तरा फीहा इवजन वला अमता। आप उसमें ना कोई टेढ़ देखेंगे और ना ही कोई टेला देखेंगे। जमीन के अंदर कुछ भी ना नजर आएगा। फिर मजीद इरशाद होता है, यौमइज़िन यत्तबिऊन दाइया ला इवजा लहु वखशियतिल अस्वातु लिर्रहमानि फला तस्माउ इल्ला हमसा। उस दिन सब लोग बुलाने वाले के पीछे चल पड़ेंगे, किसी में कोई कजी ना होगी, और आवाजें रहमान के लिए दब जाएंगी। आप सरसराहट के सिवा कुछ ना सुनेंगे। यानी आवाजें रहमान के सामने कैसे दब जाएंगी कि हश्र के मैदान में सब लोगों की आवाजें अपने रब के सामने पस्त हो जाएंगी। सूरह मुरसलात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये दिन है जिसमें वो कुछ नहीं बोलेंगे और ना ही उन्हें इजाजत दी जाएगी कि वो माजरत पेश करें। आज अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर हमें हुक्म दे दिया कि इस्तिगफार कर लो, अपने गुनाहों की मगफिरत करवा लो, और मुझसे बख्शवा लो अपने गुनाहों को। हम ही हैं जो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों का ना तो इतराफ करते हैं, ना ही बख्शवाने के लिए शर्मिंदा होते हैं, ना ही इस्तिगफार करते हैं। फिर तुम वहां कोई सरसराहट नहीं सुनोगे। क़यामत के दिन लोगों के कदमों की आहट या होंठों की हरकत से पैदा होने वाली बिल्कुल आहिस्ता आवाज सुनाई देगी। जैसे कि अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं, जिस दिन वो आएगी, यानी क़यामत आएगी, जिस दिन कोई शख्स उसकी इजाजत के सिवा कलाम ना कर सकेगा, चनाचे उनमें से कुछ बदबख्त और कुछ नेक बख्त होंगे। मैंने देखा है कि उस्ताद भी जो हैं, वो भी अपने आप को इतना ज्यादा, ठीक है एक अदब लिहाज सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा सख्त मिजाज होते हैं कि उन जरा सी भी कोई बात उनको इतनी शिद्दत से नागवार गुजरती है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसी खामोशी तो सिर्फ मेरे रब की महफिल में होगी। हम क्यों खुद को खुदा बना बैठे हैं? हमारा काम इल्म को पहुंचाना, दूसरों के दिलों तक उतारना है, ताकि लोग इस पर अमल कर सकें, दीन की तरफ आएं, न कि दीन से नफरत कर जाएं। हम में से हर कोई जो कुरान की खिदमत के लिए आगे बढ़ता है, वो ज्यादातर ज्यादातर लोग अपने आप को मालूम नहीं एक फिरौनियत में आ जाते हैं।
اکڑ میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، حالانکہ دین تو جھکنا سکھاتا ہے، دین تو اکڑ نہیں سکھاتا، اکڑنا نہیں سکھاتا، دین تو مفلسی سکھاتا ہے، خاموشی سکھاتا ہے، بردباری سکھاتا ہے۔ پھر یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسا دین ان کے دلوں میں اترا ہے کہ وہ اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت مزاج ہو گئے؟ پھر ہم میں اور یہودیوں میں کیا فرق رہا؟ کوئی فرق نہیں رہا۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا، جس سے میرا رب چاہے گا بات کرنا، صرف اسی سے میرا رب بات کرے گا۔ اور جو والدین کی نافرمان ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف اپنی رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ کلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یا اللہ، جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے اپنے والدین کے حق میں ہوئی ہیں، جو خطائیاں ہم سے ہو گئیں، یا اللہ تو ان کو معاف کرنا، تو ان کو درگزر کر دینا، تو ہمیں معاف کر دینا۔ جو جو ہمارے والدین نے ہماری پرورش کے دوران تکلیفیں ہماری وجہ سے اٹھائیں، یا جن کی وجہ سے ان کے دل رنجیدہ ہو گئے، پروردگار ان کی وجہ سے ان کے درجات کی بلندی کر دینا، ان کی مغفرت کر دینا، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دینا، ان کی آخرت کو آسان کر دینا، تو ان سے راضی ہو جانا۔ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا۔ وہ سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو انہوں نے آگے اپنے رب کے آگے بھیجا، اپنے عمل کو بھیجا، اور جو ان کے پیچھے ہے، جو اپنے ساتھ لے کر آئے، میرا رب سب جانتا ہے، اور وہ سب علم اس کے احاطہ کر اور وہ سب علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہ یہ سوچ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم نے کہاں کہاں تک کس کس چیز کو کیسے کیسے گھیر رکھا ہے۔ تو انسان کی سوچ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی جہاں سے میرے رب کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ میرے رب نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، وعنت وعنت الوجوه لحي قیوم وقد خواب من حمل ظلما۔ اور تمام چہرے اس دن زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنے کے بغیر اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا سب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ تم میں سے ہر کسی کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا، اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ اللہ اکبر! یہ ہمارا پسینہ ہوگا۔ آج ہمیں تھوڑا سا پسینہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہو جائے گا؟ جب ہمیں پسینہ آتا ہے تھوڑا سا ہی، تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ کیا ہو گیا؟ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے؟ ہوں کیا کہتے ہیں جی؟ کیا ہو گیا؟ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی۔ ہوں زیادہ سے زیادہ پانی پیجئے تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ وہ روز قیامت دیکھیے کہ اتنا پسینہ ہوگا کہ انسان کے ساتھ بہہ رہا ہوگا، یعنی کہ 70 بالشت آگے جا رہا ہوگا۔ 70 بالشت دیکھیے کتنا ہی دور تک جاتا ہے، اور وہ اتنا نہیں، یہ بھی سوچئے کہ اس میں ڈوب رہے ہیں ہم خود ہی، یعنی کانوں تک وہ پسینہ ہمارے آئے گا۔ ہمارے جسم کا، ہمارے دماغ کا، ہمارے ہوش و حواس کا حال سوچئے کیا ہوگا۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر صاحب حق کو اس کا حق دلایا جائے گا، حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا تو اس کو بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا، کیونکہ روز قیامت پھر اس کو کوئی روشنی نہیں ملے گی، راہ نہیں ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو، تو تو نہ وہ کسی ناانصافی سے ڈرے گا اور نہ کسی کی حق تلفی سے، یعنی اس کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا اجر عطا کریں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں ہم نے ہر حکم سے طرح طرح کی کچھ وعیدیں بیان کی ہیں، شاید کہ لوگ ڈر جائیں، یا وہ قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کرتے، یعنی شاید کہ یہ لوگ خود کوئی نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کو پھیر پھیر کر بار بار اس لیے بیان کیا تاکہ انسان ان تنبیہات سے ڈر جائے اور کوئی نصیحت حاصل کر لے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ، بس اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، الملک الحق، یقینی بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ من قبل ان يقضى إليك وحیہ وقل رب زدنی علما، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دیں کہ اس میں جلدی کریں، یقیناً اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے، تو جب ہم اس کو پڑھ چکیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کرو، پھر یقیناً ہم ہی پر ہے اس کا بیان کرنا بھی۔ یا اللہ تیرے ذمے ہے قرآن کو دلوں میں اتارنا، پروردگار تو اس کو ہمارے دلوں میں بھی اتار دے، کیا اللہ تو ہماری اولادوں کے دلوں میں بھی اتار دے، تو اس قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے محفوظ گاہ بنا دے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ رکھ سکیں۔ کیا اللہ اس قرآن کو ہمارے عمل میں شامل کر دے، ہمارے لیے پڑھنا آسان کر دے، اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ اور کہا کیا کہ اس وقت تک خاموش رہیں، جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور آپ دعا کیا کریں، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہم جب اپنے لیے کہتے ہیں تو ربی زدنی علما کہتے ہیں، جب ہم مشترکہ کہتے ہیں تو ربنا زدنا علما کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ انسان قرآن کا ہی علم حاصل کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سے علم ہوتے ہیں، کیا ذریعہ معاش کمانے کے بھی علم ہے، فنون ہیں، ہنر ہیں۔ قرآن مجید جلدی سے اسے پڑھنے کی وجہ سے انسان کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر سے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ علم کی علم کو بڑھانے کی دعا کیجیے۔ وہ ہر طرح کا علم ہو سکتا ہے، گفتگو کرنے کا بھی علم ہے۔ دیکھیے ہم مینرز سکھاتے ہیں، ہاں، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ادب لحاظ سکھاتے ہیں، مینرز سکھاتے ہیں، یہ بھی تو علم ہے۔ سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، جو جو چیزیں ہم سکھاتے ہیں یہ سب علم ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے علم میں اتنی وسعتیں عطا کرے، اتنی وسعتیں عطا کرے کہ ہم اپنے عمل سے پہچانے جائیں کہ ہم اہل قرآن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے تو وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت زیادہ سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے،
اس سے اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور اس کو وہ چیز نفع دے جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں، اس سے علم دین سیکھا اور سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا، یعنی توجہ نہیں کی، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا، وہ بالکل اس چٹیل بنجر زمین کی طرح ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔ یہاں قصہ آدم علیہ السلام کا ذکر یہاں پر جو کیا گیا ہے وہ علم اور نسیان علم کی مناسبت سے کیا گیا ہے، کہ ایسا علم ممکن ہی نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایک بھی علم ایسا نہیں ہے کہ جو انسان بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی علم عطا کیا تھا، یعنی ان کو بتایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور وہ بھول گئے۔ تو یاد رکھیے کہ علم کے ساتھ بھولنا بھی لازم ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اہل عرب نسیان سے مراد چھوڑ دینا لیتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ بھولنا انسان کی زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ریمائنڈ نہ کریں، ریفریش نہ کریں۔ ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کو ریفریش کریں۔ کتنی ہی اہم ترین بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی مثال بیان کر کے سمجھا دی کہ وہ بھولے لیکن فوراً ہی واپس اللہ کی طرف پلٹ گئے۔ ہم بھولتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں، ہمارے ارادے کمزور ہیں۔ ہم ایک دن میں ہی ساری چیزوں کے فیصلے کرنے کی قدرت سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی دن میں ہر چیز کا فیصلہ ایک ہی دن میں کر لینا چاہیے، اور ایک ہی دن میں ہم سارے فیصلے کر لیتے ہیں۔ کتنی ہی اہم ترین بات ہم نے آج سیکھی کہ علم کے ساتھ بھولنا بھی لازم ہے، کیونکہ فرشتے اس چیز سے آزاد ہیں، وہ نہیں بھولتے۔ لیکن اس علم کے اندر پختگی لانے کے لیے، اس کو دیر پا رکھنے کے لیے ہمیں مسلسل اس علم سے جڑے رہنا لازم ہے۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس قرآن کے علم کو سیکھتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، یا بس اس کورس تک ہی اپنے آپ کو محدود کر کے بس اس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ بڑا ہی انتظار ہوتا ہے سب کو کورس کی تکمیل کا، بس یہ جلدی سے کورس ختم ہو تو ہماری جان چھٹے۔ یعنی ہم اللہ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، قرآن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہم اس سے منسلک نہیں رہنا چاہتے۔ کتنے ہی بدبخت ہیں ہم لوگ۔ ہماری دین سے محبت، ہماری ایک دوسرے سے محبت اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔